جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, भारत के अंदर एक रायजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है. और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना. इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना. जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है. ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है. पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के दो चार मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है. लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है. डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियां भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ. रेजीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे. और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं. आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक ईयू की जो हेड थी उनको बुलाया था. अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है. इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है. इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया. ठीक है जी. इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट. ठीक है जी. सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट. इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट. अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे. और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़. अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है. इस तरह की बातें हो रही हैं. सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे. देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट. वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें. सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी. इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. फिर सारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज. इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी. देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म. ठीक है जी. इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकोलोनाइज करना है. ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं. आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान. इट मींस कि हम मल्टीलैटरलिज्म को,
کے اوپر تو ہم تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس. ہم آلریڈی اسٹیبلش جو انسٹیٹیوشنل اپریٹس ہے اس کے بیچ میں گھسنا چاہتے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر اس میں نہیں گھستے تو ہم تو بالکل ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے. سو ڈی کالونائزنگ ملٹی لیٹرلزم انسٹیٹیوشنز اینڈ انکلوژنس کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی کونسل کو ایکسپینڈ کرو. دس از واٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جو یہ G7 کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ جو آپ نے G20 کو کنٹرول کیا ہے, اس میں اور لوگوں کو بھی انٹری کرو, بیریئرز نیچے کرو. دس از واٹ بیسیکلی انڈیا از سیئنگ. پھر دین پوسٹ 2030 ایجنڈا, وہ کہہ رہے ہیں 2030 کے بعد ایجنڈا کیا ہے, پیپل اینڈ پروگرس, کیسے لوگوں نے پروگرس کرنی ہے. یہ تو ایک 2030 تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور کیونکہ نریندر مودی صاحب 2030 تک پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, 2029 تک تو بھائی وہ ہیں. ٹھیک ہے جناب, قسمت کی دیوی اور جو طاقت اور پاور کی دیوی ہے وہ نریندر مودی اپنی ہتھیلی پہ لکھوا کے آئے ہیں. یہ بات ماننی پڑے گی. 30 سال تک ایگزیکٹو کا رول ادا کرنا, پہلے 15 سال صوبے میں اسٹیٹ میں, پھر 15 سال سینٹر میں. دین جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈیفینڈنگ ڈیموکریسی, سوسائٹی اینڈ سوورینٹی. یہ وہ 5-6 ٹاپک ہیں, یہ 6 تھیمیٹک پرنسپلس ہیں. جو لارج پرنسپل تھا وہ یہ تھا چتورانگا, کانفلکٹ, کنٹیسٹ, کوآپریٹ اینڈ کریٹ. اور اگلے جو 6 ہیں وہ یہ ان چیزوں پہ وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. اور یہ جو آپ دیکھیں اس میں آپ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2500, میں نے آپ کو کہا نا 2500 پارٹیسپینٹس دنیا کی 115 ملکوں سے انڈیا کے اندر فلائٹس پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پاکستان میں یہ ایک مارگلا ڈائلاگ کراتے ہیں اس میں میرا خیال ہے ہارڈلی تھوڑے سے لوگ آتے ہیں. ہم تو اتنے لوگوں کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. اور 115 دنیا کے ملکوں سے لوگوں کو لے کے آنا اور دنیا کو بتانا کہ انڈیا کیا سوچ رہا ہے. بھائی انڈیا کا نیریٹو بک رہا ہے, اسی لیے دنیا کی کہانی سننے آئیں گے نا. اور اس میں ظاہر بات ہے منسٹرز, پریزیڈنٹس, ملٹری کمانڈرز, ٹیکنالوجی لیڈرز, بڑے تگڑے تگڑے لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر. سو یہ انڈیا نے ایک ایسی چیز شروع کی ہے, یہ 2016 میں شروع کی. اس وقت انہوں نے مطلب اس وقت بھی 100 اسپیکر لے کے آنے میں کامیاب ہوئے تھے, 35 کنٹریز کو انوالو کیا تھا. اس وقت ان کا جو تھیم تھا وہ ایشیا کے اوپر تھا, ریجنل اینڈ گلوبل کنیکٹیویٹی, کہ ایشیا کو کیا کیسے کرنا ہے. پاکستان کو نہیں بلاتے. ٹھیک ہے جی, پاکستان کو اس لیے نہیں بلاتے, اس وقت بھی ڈاکٹر جے شنکر جو تھے, یہ بیسیکلی ڈاکٹر جے شنکر کا ہی آئیڈیا ہے یہ سارا. اور وہ ڈاکٹر جے شنکر کا اس لیے آئیڈیا ہے, اس وقت ڈاکٹر جے شنکر فارن سیکرٹری تھے اف آئی ایم ناٹ رانگ. ایٹ دیٹ ٹائم ڈاکٹر جے شنکر نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ چیز ہونے والی ہے, یہ ضروری ہے, اس کے اوپر فوکس کریں, اس کے اوپر دھیان دیں, یہ چیز یہ ایک ڈائلاگ چاہیے. پھر انہوں نے اچھا بھلا پیسہ ڈالا اس کے اندر. اب دیکھیں نا گریس کے جو پرائم منسٹر وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بڑا پروٹوکول دیا ہے گریس کو انہوں نے. اور باقی دنیا کے لوگ بھی جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, لیکن گریس کو بڑا لمبا چوڑا انہوں نے پروٹوکول دیا ہے. اور جو گریس کے وزیر اعظم وہاں پہ بات کر گئے ہیں وہ تو انڈیا کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا چھکے پہ چھکا مار کے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈنگ ڈیموکریسی ہے گلوبل ساؤتھ کی. اب انڈینز کیونکہ گلوبل ساؤتھ ٹرم بڑی امپورٹنٹ یوز کرتے ہیں, یہ بیسیکلی سپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو انڈیا بار بار ایک چیز کر رہا ہے. اب فار ایگزامپل انڈیا گلوبل ساؤتھ کی بات کر رہا ہے, ویسٹ کو کہہ رہا ہے پائن تو یار تھی گلوبل ساؤتھ کی گل ہی نہیں سنتے, آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے, آپ ہمیں سنتے ہی نہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا مطلب یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہیں. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈر ہے گلوبل ساؤتھ کا, یہ کنسنسس بلڈر ہے. میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا انڈیا از اے کنسنسس بلڈر. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے کہاں کنسنسس بلڈ کیا ہے اس خطے میں. انڈیا از ٹیکنگ اے سولو فلائٹ ود اٹس اون پریفرڈ پارٹنرس. انڈیا از اگنورنگ پاکستان. انڈیا جو ہے وہ دنیا کے لیے دیکھیں, انڈیا وہ کام کر رہا ہے کہ انڈیا اپنے خطے کے تمام ممالک میں کے ساتھ یا تو مسائل میں ہوگا یا اگنور کر رہا ہوگا. اب پاکستان جیسے ملک کو تو وہ اگنور کریں گے نا, اٹ ڈزنٹ لک نائس. اب امید یہ ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پاکستان ڈومینیٹ کر جاتا ہے ڈسکشن کے اندر. یہ انڈین اتھارٹیز کو بڑا پرابلم تھا کہ پاکستان ڈسکشنز کو ڈومینیٹ کر جاتا ہے. پاکستان کے جو لوگ آتے ہیں,
پاکستان کے جب یہاں وزیر اعظم آتے ہیں میڈیا، تو میڈیا ان کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے، میڈیا انٹرنیشنل دھیان ہونے کا چھوڑو یار، پاکستان کی بات ہی نہ کرو، تھنک گلوبل، نکلو پاکستان سے. سو دس از اے ویری کیلکولیٹڈ بائی ڈیزائن ایک موو ہے. نیور انکلوڈ پاکستان، ڈو ناٹ برنگ پاکستان ان دا ڈسکشن. اینڈ ان کی بڑی کامیاب موو رہی ہے پاکستان کو اگنور کرنے کی. اب ہم نے اپنے آپ کو کیسے مین سٹریم کرنا ہے ہم نہیں کر سکتے. اسی تو کار ایک دوسرے ہتھی پہ ہیں جناب، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے گلوں سے، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے بھائی، گریس کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ رائزینہ ڈائلاگ میں کہ بھائی جان ہم جو ہیں وہ آپ کے وہ ہیں، آپ تو گلوبل ساؤتھ کے سب کچھ بھائی باپ ہیں آپ گلوبل ساؤتھ کے، ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. میں پرسنلی فائنڈ آؤٹ کہ انڈیا جو اپنے آپ کو جسے وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، اب دیکھیں صرف آپ فورن منسٹرز کی لسٹ ہی دیکھ لیں. فورن منسٹر آف ہنگری، فورن منسٹر آف فن لینڈ، فورن منسٹر آف گھانا، البانیا، ڈنمارک، نیپال، تنزانیہ، پناما. امریکنز نہیں آ رہے، ظاہری بات ہے امریکنز بڑے تیز ہیں، ان کو پتہ ہے ہم ان کی اس کو کیوں کریں، یا تو نا ہمیں وہ مین سٹریم کسی ڈسکشن میں لے کے آئیں. میرے خیال ہے انہوں نے نہیں، ڈنمارک کے بھی آئی تھنک فورن منسٹر آیا ہوا ہے. سو وہ جو باتیں کرنے جا رہے ہیں، جس پیمانے پہ وہ چل رہے ہیں، انہوں نے بھائی اپنی ایک لائن لینگتھ سیٹ کر لی ہے. اور انہوں نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہیں کرنی، پاکستان کی بات نہیں کرنی، پاکستان کو ڈسکس نہیں کرنا. اگر آپ پاکستان کو ڈسکس کریں گے تو آپ اپنے آپ کو نیچے لے کے آئیں گے، آپ آکوپائڈ ہو جائیں گے، کمپرومائز ہو جائیں گے. یو نو انڈیا از اے اسمارٹ ایڈورسری. دا پاکستانیز ڈو ناٹ نو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستانیوں کو نہیں پتہ چل رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، سیکشن آف دا پاکستانی کمیونٹی ایکچولی بلیو کہ جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، جو دنیا کر رہی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کو وزیر اعظم لے کے آئیں تو پھر آپ کی عزت ہوگی. سو لارجلی جو انڈیا اور دنیا کا ایک سیکشن پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، اس سارے پروسیس کے اندر پاکستانی جو ہے وہ خاموش ہیں، پاکستانی پریشان ہیں. ہم کیا کریں؟ ایک آدھا جو عمران خان کے فالوور ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، پاکستان کی ایسی عزت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر آپ عزت ہوگی تو خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. یہ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو گریس ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو کینڈیڈیسی ہے وہ 2028-29 فار دی UNSC، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. انڈیا نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک گلوبل مومنٹم بلڈ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ مومنٹم اس لیے بلڈ کیا، وہ کہتے ہیں ہم اس کا حصہ ہیں، ہمیں آپ UNSC کی پرماننٹ سیٹ دلائیں بھائی. 2028 تو نان پرماننٹ سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا گریس کی، کیونکہ یہ ملتی اکثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے نان پرماننٹ وہ بڑا کچھ کہیں گے وہاں پہ، بڑی باتیں کریں گے وہاں پہ، بڑا کچھ ڈسکس ہوگا. لیکن اب دیکھیں انڈیا نے آلریڈی، کیونکہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا کیا ہوا ہے، اب گریس کے پرائم منسٹر آئے ہیں تو انہوں نے بھی کہا جی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور. اور وہ مڈل ایسٹ کی وہ کہتے ہیں جی انڈیا مڈل ایسٹ سے انرجی نکالو، یورپینز کو اینڈ پروڈکٹ دو، سپلائی چین اپنے پاس شفٹ کرو. کیونکہ انڈیا کے پاس ایک ایسی لیبر ہے جو کہ ایک چیپ لیبر ہے، سستی لیبر ملے گی آپ کو اس لیبر کا ایڈوانٹیج ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ سو یہ چیزیں جو ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ ان اے سینس کہ وہ انڈیا کو پرانی ڈیموکریسی اور کنسنسس بلڈر اور دا لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ کہہ دیتے ہیں. اچھا گلوبل ساؤتھ کون سا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں گلوبل ساؤتھ کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے گلوبل ساؤتھ کی. گلوبل ساؤتھ کے اندر ڈفرینٹ کانٹیننٹ ہیں، گلوبل ساؤتھ کے اندر ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹمز ہیں، گلوبل ساؤتھ کے اندر ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں. کیا ہے گلوبل ساؤتھ اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا گلوبل ساؤتھ صرف افریقہ ہے؟ کیا گلوبل ساؤتھ پارٹ آف ایشیا ہے؟ گلوبل ساؤتھ کیا ہے؟ کیا آسیان گلوبل ساؤتھ ہے؟ کیا ہے گلوبل ساؤتھ؟ ایک سوال آتا ہے نا، ٹھیک ہے. سو انڈیا کو، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی دنیا کا باہر سے فارن منسٹر آتا ہے، ایک تو وہ چلو ڈائلاگ شائلاگ اکانومی کی بات کرتے ہیں، انڈینز آلویز میک شور کہ بھائی انڈین اسٹوڈنٹس کو ایکسیس ملے وہاں پہ، وہ انڈین اسٹوڈنٹس وہاں پہ جائیں، وہ وہاں پہ پیسے کمائیں، یورو بھیجیں اور یہاں پہ واپس آ کے اپنی کنٹریبیوٹ کریں.
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو انڈیا کے اندر بڑی انڈسٹریز لگیں گی، ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے امریکہ میں اسٹے نہیں کرنے والے، برطانیہ میں اسٹے نہیں کرنے، رہیں گے بھی ادھر، بہت سارے وہاں پہ رہیں گے، میں آپ کو بات بتاؤں، پر جن کی فیملی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، پیچھے فیملی زیادہ تگڑی ہیں، اسٹرانگ ہیں۔ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا، یہاں پہ فیملی انٹرپرائزز ہیں، ایک فیملی یہ سوچتی ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایک بھائی پڑھ کے آیا، ایک کو کاروبار پہ لگا دو، ایک کو سیاست پہ لگا دو، فیملی کو اٹھاؤ۔ انڈیا کے اندر مجھے نہیں پتا اس حوالے سے یہ کیا یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک بات تو وہاں پہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جناب؟ سو اب انہوں نے رائزینہ ڈائلاگ کا سہارا لیا ہے اور اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اب 3 دن ان اتنے 2500 لوگ ہوں گے، 3 دن ہوں گے اور پوری دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے۔ انڈیا سوچ کیا رہا ہے؟ اب ہوگا کیا کہ یہاں پہ ساری عبادت دنیا کے لوگ آئیں گے، گپیں ہوں گی، شغل ہوں گے، پارٹی ہوگی، ان اے سینس پولیٹیکل ڈسکشنز اینڈ ڈائلاگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کبھی بھی پاکستان کو نہیں بلایا انہوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی کو نہیں ہے، اور کئی ملکوں کے فارمر پرائم منسٹرز آتے ہیں، کئی ملکوں کے فارمر پرائم منسٹرز آتے ہیں، اور وہ اسی لیے آتے ہیں کہ یہ تاکہ اپنا ایک وہ کریں۔ اب او آر ایف جو آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن، ان کے فارن آفس کی ایک لیگ ہے، انسٹیٹیوشن ہے آگے، وہ کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہاؤ کین این انسٹیٹیوشن آپریٹنگ انڈر دی فارن آفس بی انڈیپینڈنٹ؟ بٹ ڈیفینیٹلی آئی ہیو ہرڈ سمیر ساران ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں، میں نے ان کو سنا ہے کئی دفعہ، ابھی ریسنٹلی وہ انڈیا کا کیس بلڈ کر رہے تھے، ہی از اے سارٹ آف اے ڈی فیکٹو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا، ان ٹرمز یہاں سمجھ لیں ڈی فیکٹو منسٹر، ڈی فیکٹو آفس آف ایکسٹرنل افیئرس ہے۔ جو باتیں فارن آفس نے نہیں کرنی ہوتی، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے نہیں کرنی ہوتی، ایکسٹرنل افیئرس نے نہیں کرنی ہوتی، ایم ای اے نے نہیں کرنی ہوتی، وہ باتیں یہ رائزینہ سے کرا لیتے ہیں، اور رائزینہ کے ذریعے دنیا کو پیغام بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ سو یہ چیزیں دیز آر سم ویری سیریس تھنگس جن کو پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہمارے سامنے ہیں، دنیا کے تمام ملکوں کے جو فارن منسٹرز اور لوگ آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر، دیٹس اے ویری بگ نمبر، ٹرسٹ می، یہ بہت بڑا نمبر ہے جو انڈیا میں آ رہا ہے، اور وہ آ کے مل رہے ہیں، بائی لیٹرلز ہوں گی۔ جسٹ لک ایٹ ڈاکٹر جے شنکر، ہاؤ ایکٹیو ہی از ایکسچینجنگ، انگیجنگ اراؤنڈ دا ورلڈ، ٹھیک ہے جی، ڈائلاگ کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، کبھی گھر آئے ہیں، پھر دنیا کے اتنے زیادہ فارن منسٹرز آ رہے ہیں، پرائم منسٹر مودی کو بھی انگیج کیا ہے۔ سو پرائم منسٹر مودی نے ایک کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے بندہ بڑا ٹیکنیکل چنا ہے، انہوں نے بندہ انتہائی ٹیکنیکل چنا ہے، بیکاز ان کو پتہ تھا کہ ہماری کیا شارٹ کمنگز ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ انڈیا، ان کو پتہ تھا ہماری کیا شارٹ کمنگز ہیں، ہمیں فارن پالیسی کے لیے بندہ تگڑا چاہیے، ان کو فارن پالیسی کے لیے تگڑا بندہ مل گیا۔ میری ذاتی رائے کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا ڈاکٹر جے شنکر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے گا۔ ڈاکٹر جے شنکر از اے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر، وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہے بیسیکلی ڈاکٹر جے شنکر۔ سو ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اور ڈاکٹر جے شنکر کے ہاتھ سے وہ پوری دنیا میں انڈیا کا ویو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، منگواتے ہیں، کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو گریس کا پرائم منسٹر آیا ہوا ہے، اس سے انہوں نے کیا کیا نہیں کروانا۔ دیکھیں، ایک تو وہ جو گریس از اے میریٹائم پاور، اگر آپ میڈیٹرینین سی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ گریس along with the اٹلی اینڈ ٹرکی، گریس از اے میریٹائم پاور اینڈ along ادر وہ جو ہے، اینڈ دین ایشیا سے جب جیسے ہی وہ آپ نے نکلنا ہے سوئس کینال سے، تو تھوڑا ہی جہاز ابھی چلنا ہے تو آگے گریس آ جانا ہے، یا گریس کے آئی لینڈ آ جانے ہیں۔ سو دنیا کی کہا جاتا ہے کہ جو 15% جو گلوبل میریٹائم ٹریفک ہے وہ میڈیٹرینین سی سے گزرتی ہے، 15%۔ سو 15% بہت بڑی ٹریفک ہوتی ہے، اور اس خطے کے اندر انڈیا کے تمام پارٹنرز موجود ہیں،
فرانس بھی انڈیا کا پارٹنر ہے، امریکہ بھی انڈیا کا پارٹنر ہے، رشیا بھی انڈیا کا پارٹنر ہے، اور یہ سارے ملک جو ہیں ان کی میڈیٹرینین میں اسٹرانگ ملٹری پریزنس ہے، اور انڈیا اسی مڈل ایسٹ کے ذریعے یورپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اٹ مینس کہ انڈیا کے جو ویسلز ہیں ان کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ سو جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا ول فائنڈ مور پارٹنرس۔ اس دفعہ انہوں نے جو گریس کو انوالو کیا ہے میپ کو دیکھیں، انڈینز جب دیکھتے ہوں گے گلوبل میپ میں کیا دیکھتے ہوں گے؟ دیکھتے ہوں گے کیا ہے بھائی اس ملک کے اندر، کدھر ہے، کیا ہے، کون کیا ہے اس خطے کے اندر۔ اچھا ٹرکی کو ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ اچھا بلغاریہ تو نہیں کہیں آتا، وہ تو بلیک سی میں چلا جاتا ہے۔ اچھا جی گریس ہے، گریس از امپورٹنٹ پلیئر، گریس کو پکڑ لو۔ اٹلی از امپورٹنٹ پلیئر۔ سو انڈینز بڑے اسمارٹلی یورپ جو گھسنا چاہتے ہیں انڈینز، دے وانٹ ٹو پاس تھرو گریس اینڈ اٹلی، اور جیسے ہی آپ گریس اور اٹلی کی پورٹ سے ہو کے آپ پورے یورپ میں گھس جائیں گے۔ اگر ساتھ میں اگر آپ نے فرانس میں جانا ہے تو ساؤتھ آف فرانس میں ادھر ادھر نکل جائیں گے، اسپین جانا ہے یا پورچوگل جانا ہے۔ سو وہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے وہ انڈیا وہ تمام ملکوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ لائزن بلڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے گریس کے جو پرائم منسٹر کو بلایا گیا ہے ریزینا ڈائلاگ میں۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہیں دیٹ انڈیا بڑا کیئرفلی یورپ کے اندر اپنی پینیٹریشن کر رہا ہے۔ We will talk more on this. It's a very significant topic. Thank you.